रज़िया एक गरीब बेवा औरत है। इसकी दो बेटियां हैं, बड़ी जरताशा, छोटी मरियम। गांव का चौधरी फुजैल ऐवान और उसका बेटा शामिर आयाश पसंद है। रानी शामिर की बीवी है। रज़िया उसकी हवेली में काम करती है। उसका शौहर भी पहले इसी हवेली में काम करता था। जरतशा शहर में अपनी खाला के पास रहती है, वो गांव आई हुई है। वो हवेली में अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए उसके साथ काम करने आ रही है। शामिर की उस पर नज़र पड़ जाती है। वो जरतशा से ज़बरदस्ती करने लगता है। जरतशा शोर मचा देती है। शामिर और उसके बाबा गांव वालों की नज़रों में बहुत ज़्यादा नेक बने हुए हैं। शामिर जरतशा के शोर मचाने पर उसे रूम से बाहर लाकर अपने बाप के कदमों में लाकर फेंकता है। वहाँ पर गांव वाले भी मौजूद होते हैं। शामिर कहता है कि ये लड़की उसके कमरे में आकर उसे मोहब्बत का इजहार कर रही है। फिर फुजैल ऐवान बड़ी चालाकी के साथ अपने बेटे का निकाह उससे करवा देता है। जरतशा अपनी माँ की वजह से मजबूर होकर निकाह कर लेती है। रुखसती एक जो है एक माह बाद है। वैसे भी वह हवेली में बने क्वार्टर में ही तो रहती है। फुजैल की बेगम एक बहुत नेक खातून है। उनकी एक बेटी किरण भी है। वो भी बिल्कुल अपने बाप और भाई की तरह है। फुजैल ऐवान का एक भतीजा मुस्तफ़ा भी है। उसके माँ बाप को किसी ने कत्ल कर दिया है। रानी उसे पसंद करती थी, पर मुस्तफ़ा शामिर की वजह से पीछे हट जाता है। शामिर पर शहर में कोई हमला करवा देता है। उसे दोनों भाई जुबैर और फाज बचाते हैं। वो शामिर को बताते हैं कि वो अमेरिका से आए और अभी अपना घर बना रहे हैं। शामिर दोनों को अपनी हवेली लेकर आ जाता है। जुबैर को जरतशा से जो है मोहब्बत हो रही है, पर इन दोनों की असलियत कुछ और है। फाज को भी मरियम से मोहब्बत हो जाती है। मरियम फाज की वजह से बहुत परेशान है। वो अपनी माँ से जिद करके शहर आ जाती है अपनी खाला के पास। वो फाज के बंगले पर ही काम करती हैं। अब्बास उर्फ शेरू जो है एक गैंगस्टर है। उसकी ज़िंदगी में सना आ जाती है। वो उससे शादी करके अपने सब काम छोड़ देता है। अली उर्फ पाशा उसका सौतेला भाई है। वो शेरू को वापस अपनी इसी दुनिया में लाना चाहता है। वो सना को जान से मार देता है। अब्बास उर्फ शेरू पाशा का स्मगलर असला और फैक्ट्री तबाह कर देता है। वो वापस जो है शेरू बनकर लौट आया है। पाशा अर्जेंटली तौर पर शामिर को बुलाता है। उसे कहता है कि उसकी दोस्ती की वजह से उससे कितना नुकसान उठाया है। शामिर ने शेरू का चेहरा नहीं देखा है। शामिर उसे चिल मारने का कहता है। पाशा उसे कहता है कि उसे पता है कि वो किस चीज़ से खुश होता है। वो उसे कहता है कि उसने तो दूसरी शादी कर ली है, तो वो अपनी बीवी उसे दे दे। शामिर उसे कहता है कि वो रानी को उसके हवाले कर देगा। वो उसे बताता है कि उसने वैसे भी रानी को तलाक दे दी है, अपनी माँ के सामने। पाशा उसे कहता है कि फिर वो उसकी बीवी बनकर हवेली में क्यों रह रही है और उसकी माँ क्यों खामोश है, वो रानी की सगी खाला भी है। शामिर उसे बताता है कि उसकी माँ किसी को भी कुछ नहीं बताएगी। रानी को उसके सिवा कोई नहीं है और रानी अब उसके दिल से उतर चुकी थी जब भी उसने उसे तलाक दे दी है। फाज के हवासों पर पूरी तरह मरियम सवार हो चुकी है। वो अपने घर में अपने सामने मरियम को देखकर हैरान रह जाता है। वो ज़बरदस्ती मरियम से निकाह कर लेता है। जुबैर मरियम से मिलने आता है। मरियम गांव जाने की जिद करती है। निकाह हो जाने के बाद फाज उसे कहता है कि वो इस निकाह के बारे में भी किसी को नहीं बताएगी। रानी जरतशा को समझाती है कि वो शामिर को अपनी मोहब्बत से सीधी राह पर ले आएगी। वो उससे मोहब्बत करता है। जरतशा रुखसती के लिए शामिर को हाँ कह देती है। दूसरी तरफ फाज मरियम को मना करता है असलम से मिलने के लिए। असलम मरियम का मंगेतर है। मरियम असलम से मिलने से बाज नहीं आती। असलम राना के बेटे ज़ीशान के हाथों मरियम का 10 लाख में सौदा कर देता है। वो उसे लेकर शहर आ जाता है। वो उसे जो है ज़ीशान के फ्लैट में छोड़कर खुद चला जाता है। ज़ीशान उसे हरास कर रहा है। छोड़ दो मुझे, मरियम ने ज़ीशान को पीछे धक्का देते हुए कहा। दुपट्टा तो इसका कहीं बाहर ही गिर गया था। ज़ीशान मरियम के धक्का देने पर उससे 2 कदम पीछे खड़ा हो गया। शायद उसकी पकड़ सख्त नहीं थी। प्लीज़ जाने दो मुझे, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मरियम ने ज़ीशान के आगे हाथ जोड़ते हुए बेबसी से कहा। आंसुओं से चेहरा पूरा तर हो चुका था। पूरे 10 लाख मैंने इसलिए नहीं दिए कि तुम्हें जाने दूं। ज़ीशान ने मरियम को बालों से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए गुस्से से कहा। लेकिन मरियम के चेहरे को देखकर बेसाख्ता उसकी मुस्कुराहट को होठों ने छुआ था। इस बात से वो खुद भी अनजान था। तुम्हारे लिए मेरे पास एक ऑफर है और इस ऑफर को मानने के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। ज़ीशान ने मरियम के कान के पास अपना चेहरा लाते हुए सरगोशी नुमा आवाज में कहा था। मरियम उसके लहजे की सनसनी से एकदम कांप गई थी। उसे अपनी टांगों से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। पता नहीं ज़ीशान क्या कहने वाला था। निकाह कर लो मुझसे, ज़ीशान ने थोड़ी सी पकड़ कर मरियम का चेहरा ऊपर करते हुए कहा।
جس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی تھیں۔ مجھ سے نکاح کر لو، فائدے میں رہو گی، اس کے علاوہ یہاں سے تمہارا نکلنا مشکل ہے۔ ذیشان نے مریم کے چہرے کو گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، جسے اپنا دماغ معاف ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نکاح پر نکاح کیسے کر سکتی تھی وہ؟ لیکن کوشش کے باوجود بھی اس کی زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ کیا ہوا ڈارلنگ؟ کیا نکاح کے بغیر رہنا چاہتی ہو؟ ذیشان نے مریم کے خوف سے پھٹی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مائنہ خیزی سے کہا۔ مریم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا چھا گیا اس سے پہلے کہ وہ زمین بوز ہوتی۔ ذیشان نے اسے تھام لیا اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ فاز، تمہاری بیوی کا کچھ پتہ ہے؟ کہاں ہے وہ؟ زبین نے کمرے میں داخل ہوتے ہی فاز کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کے چہرے سے تھکن آیا تھی۔ اپنے کمرے میں ہوگی، کہاں جانا ہے اس نے؟ فاز نے عام سے لہجے میں کہا اور جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس کو لبوں سے لگایا۔ ذیشان کے پاس ہے وہ۔ زبین نے فاز کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جو پانی پی رہا تھا زور زور سے کھانسنے لگا۔ کیا مطلب؟ وہ تو اپنے کمرے میں تھی، فاز نے بے چینی سے پوچھا۔ اس کا گدھن اسے اپنے ساتھ لے گیا ہے اور اس نے مریم کو پورے 10 لاکھ میں بیچ دیا ہے۔ زبین نے اپنی شرٹ کا بٹن کھولتے ہوئے کہا، یہ سب تمہیں کیسے پتا؟ فاز نے زبیر کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس نے کابرو اچکا کر فاز کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو مجھے کچھ علم نہیں ہوگا۔ تو کسے ہوگا؟ ذیشان اس وقت کہاں ہے؟ فاز نے پوچھا۔ اپنے فلیٹ پر، زبیر کہتا صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ فاز وہاں سے نکلنے لگا کہ زبیر نے اسے روکا۔ مریم کو دوبارہ یہاں مت لانا اور اس کا کزن تہ خانے میں بند ہے، اس کی بھی اچھے سے خاطر تبادلہ کرنا۔ زبیر کہتے ہی اپنے موبائل میں بزی ہو گیا۔ اس کمینے کو تو میں جان سے مار دوں گا، فاز نے دانت پیستے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے زبیر موبائل سائڈ پر رکھے آنکھیں موندے لیٹ گیا اور اسے جس کا چہرہ نظر آیا اس نے گھبرا کر جلدی سے آنکھیں کھول لی۔ یہ لڑکی میرے حواسوں پر جا رہی ہے، زبیر نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور وہاں سے اٹھ کر خود بھی باہر چلا گیا۔ زرین نے اپنی ماں سے رخصتی کی بات کر لی تھی۔ وہ حیران تو ضرور ہی لیکن بولی کچھ نہیں۔ فضیل ایوان نے 1 ہفتے بعد ولیمے کا اعلان کیا تھا اور سارے گاؤں والوں کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ شامیر بہت خوش تھا۔ اس نے پاشا کو بھی آنے کا کہا تھا۔ اس نے آنے کی حامی بھر لی تھی۔ غینی میں تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ رانی بھی زری کے لیے خوش تھی اور اس وقت بھی کچن میں گھسی کام کرنے میں بزی تھی۔ تمہارا ہاتھ کیسا ہے اب؟ مصطفیٰ نے رانی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو ہلکے نیلے رنگ کے سوٹ میں دوپٹہ سر پر لیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، رانی نے بنا مصطفیٰ کی طرف دیکھے جواب دیا۔ رانی، میری طرف تو دیکھو۔ مصطفیٰ کے لہجے کی بے بسی محسوس کر کے رانی نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم شامیر سے طلاق لے لو۔ مصطفیٰ کی بات پر رانی نے گھور کر اسے دیکھا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ رانی نے مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ نے عام سے لہجے میں کہا، جس پر رانی تمسخرانہ انداز میں ہنس پڑی۔ شامیر کی استعمال شدہ چیزوں کو قبول کر لو گے؟ رانی کا انداز مصطفیٰ کو بھڑکا گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ مصطفیٰ نے رانی کو بازو سے پکڑ کر خود کے قریب کرتے ہوئے اور آتے ہوئے کہا، جو ایک دم سہم گئی تھی۔ کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ کیا بول رہی ہو، تم کوئی چیز نہیں ہو، اس لیے فضول سوچنا چھوڑ دو، مصطفیٰ نے رانی کی سہمی ہوئی نظروں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے تمہیں پیار کی زبان سمجھ بھی نہیں آتی، اگر پیار سے میری بات مان لیتی تو اچھا ہوتا، لیکن تم انتہا کی ضدی ہو۔ اب میں اپنے طریقے سے ہی تمہیں ہینڈل کروں گا، جو تمہیں بالکل بھی پسند نہیں آئے گا، اس لیے تیار رہنا، مصطفیٰ نے رانی کے گال کو تھپتھپاتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے رانی نے گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، بدتمیز کہیں کا، رانی نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ذیشان نے مریم کو بیڈ پر لیٹایا اور خود اس کے پاس بیٹھ کر اسے غور سے دیکھنے لگا اور جھک کر مریم کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹھوں کو پیچھے کیا۔ ذیشان نے مڑ کر دیکھا تو حیران ضرور ہوا تھا۔ تم اندر کیسے آئے؟ ذیشان نے فاز کو دیکھتے ہوئے کہا، جسے پہلے سے ایک دوسرے کو وہ جانتے ہوں۔ فاز کی نظریں مریم پر تھیں، جو بنا دوپٹے کے آڑھی ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ غصے سے فاز نے اپنے جھمڑے بیچے تھے۔ تمہارے کتے سے چابی لے کر آیا ہوں میں، فاز نے جو ہے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کا اشارہ سلم کی طرف تھا۔ لیکن تمہارے اس لڑکی سے کیا لینا دینا؟ ذیشان نے سگریٹ کو سلگاتے ہوئے عام سے لہجے میں پوچھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ فاز یہاں مریم کے لیے آیا ہے۔ بیوی ہے میری، فاز نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اوہ، شادی کر لی ہے تم نے؟ مبارک ہو بھائی، بہت بہت مبارک ہو، ذیشان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن میں نے اسے خریدا ہے، اب تو یہ میری ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، ذیشان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کمینے، اپنی بیوی کو تیرے پاس چھوڑ کر چلا جاؤں؟ تیرے باپ جیسا کمینہ نہیں ہوں میں، فاز نے غراتے ہوئے کہا۔ زبان سنبھال کر بات کر، ذیشان نے بھی دھاڑتے ہوئے کہا۔ تیرا اپنی رکھین سے دل بھر گیا ہے جو باہر منہ مار رہا ہے، فاز نے اس کے دکھتی رگ کو چھیڑتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اسے معلوم تھا کہ کیسے ذیشان کو ہینڈل کرنا ہے۔ اپنا منہ بند کرو ورنہ جان سے مار دوں گا تجھے، ذیشان نے بھی فاز کے سامنے آتے ہوئے دانت پیستے ہوئے کہا۔
فاز نے جو ہے ہاتھ میں لوہے کا راڈ پکڑا ہوا تھا اور زور سے اس کے سر پر دے مارا۔ ذیشان کے سر سے خون بہنے لگا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ خون سے بھر گیا۔ فاز نے اپنا پورا زور لگا کر اسے مارا تھا۔ ذیشان کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا، آنکھوں کے سامنے جو ہے اندھیرا چھاتی وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ فاز مریم کی طرف گیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر وہاں سے لے گیا۔ ذیشان وہیں زمین پر بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ فاز مریم کو بلیک پیلس لے آیا تھا۔ اس نے مریم کو بیڈ پر لٹا کر پورا پانی بھرا جگ اس پر ڈال دیا۔ مریم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور ناسمجھی سے فاز کو دیکھنے لگی، جو ماتھے پر تیوری چڑھائے مریم کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی مریم کا دماغ بیدار ہوا، اسے آہستہ آہستہ سب یاد آنے لگا۔ تو وہ سہمی ہوئی نظروں سے مریم نے فاز کو دیکھا، جس نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ مسز فاز، آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اب آپ خود بتا دیں کہ کس طرح کی سزا آپ کو دی جائے۔ فاز نے دانت پیستے اور مریم کے دونوں بازوؤں پر اپنی پکڑ سخت کرتے ہوئے کہا۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ درد ہو رہا ہے مجھے، مریم نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جس نے مریم کو پیچھے دھکا دیا تو وہ بیڈ پر جا گری تھی۔ مجھے بھی ہوا تھا یہاں پر، فاز نے اپنے دل کے مقام پر انگلی رکھتے غصے سے کہا۔ تم جانتی ہو کون تھا وہ؟ اگر میں نہ پہنچتا تو کیا ہو جاتا؟ تم اتنی عقل کیسے کھو سکتی ہو؟ اتر گیا بھوت تمہارے سر سے اسلم کا، وہ کمینہ تمہیں بیچ آیا تھا اور اس کے ساتھ ہمدردی کر رہی تھی تم، فاز نے مریم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا، ہو سکتا ہے تمہارا پلان ہو، میری نظروں میں اسلم کو گرانا چاہتے ہو، مریم نے بھی غصے سے کہا۔ جو اس کے چھوٹے سے دماغ میں سمجھ آیا تھا اس کے مطابق وہ بول پڑی تھی۔ فاز مریم کی بات سن کر کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا، پھر تھوڑی دیر بعد کہکا لگاتے ہوئے ہنسنے لگا۔ اسے ہنستے دیکھ کر مریم کو احساس ہوا کہ وہ کچھ غلط بول چکی ہے، لیکن اب احساس ہونے کا کیا فائدہ؟ فاز اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے پاس چھوڑ دے گا تاکہ اس کمینے انسان کو غلط ثابت کر سکے۔ میرے ایک بات کان کھول کے سن لو مریم، فاز نے مریم کو بازو سے پکڑ کر خود کے سامنے کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ فاز بہت برا ہے، بہت برا، اور وہ اسے کام کر چکا ہے، اگر تم جان لو تو کبھی یقین بھی نہ کرو، لیکن فاز نے کبھی کسی عورت کی عزت کے ساتھ نہیں کھیلا، اور تم تو میری بیوی ہو، تم پر پڑتی کسی غیر کی نظر کو بھی برداشت نہیں کر سکتا میں، اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ سب میرا پلان تھا؟ فاز نے سر لہجے میں کہا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اتنا بے غیرت میں کبھی نہیں تھا مریم، آج تم نے فاز کو اسی کی نظروں کے سامنے گرا دیا ہے، کوشش کرنا میرے سامنے مت آؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گی، فاز نے مریم کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ مریم دوبارہ وہیں بیڈ پر جا کر گری تھی۔ فاز اسٹڈی روم میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹیں پیے جا رہا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں مریم کی بات اتنی بری لگی تھی۔ وہ فاز کو اس طرح کا انسان سمجھتی تھی جو اسے نیچا دکھانے کے لیے اس حد تک چلا جائے گا۔ آج تو اسے سگریٹ بھی سکون نہیں دے رہی تھی۔ اب اپنے غصے کو کسی طرح تو کم کرنا تھا، اسی لیے وہ کھانے کی طرف چلا گیا۔ اسلم وہاں کرسی پر بندھا بیٹھا تھا۔ اسلم کو دیکھ کر فاز کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ فاز اسلم کے پاس گیا جو نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ اس نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ اسلم جو نیم بے ہوش تھا پوری طرح ہوش میں آ گیا۔ بنتے خانے میں فاز کے تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ کون ہو تم؟ اسلم نے فاز کو دیکھتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا جبڑا ہل گیا ہے۔ تجھے ایسی کون سی سزا چاہیے جس سے مجھے بھی سکون مل جائے؟ فاز نے اسلم کے سوال کو نظر انداز کرتے سوچنے والے انداز میں کہا۔ ہاں، میں تجھے 5 دن تک زندہ رکھوں گا، لیکن ان 5 دن تک ایک ایک سیکنڈ میں تجھ جیسے کمینے انسان پر اتنا بھاری بنا دوں گا کہ تو خود اپنے منہ سے موت مانگے گا، لیکن تجھے موت بھی نہیں ملے گی، فاز نے نفرت بھرے لہجے میں کہا اور اسلم کے سامنے چھوٹا سا میز لا کر رکھا۔ اسلم آنکھیں پھاڑے فاز کو دیکھ رہا تھا۔ فاز نے اسلم کا ایک ہاتھ کھولا اور اسے میز پر رکھ کر تیز دھار چاقو پکڑا۔ اسلم کی خوف کے مارے آنکھیں باہر آ گئیں۔ یہ کیا کرنے والے ہو تم؟ اسلم نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابھی پتہ چل جائے گا اسلم میاں، فاز نے بھی مسکراتے ہوئے کہا اور اسلم کی ایک ٹانگ کاٹ دی۔ پورے تہخانے میں اسلم کی دردناک چیخ گونجنے لگی۔ فاز نے اس پر بس نہیں کیا، اس کا دوسرا ہاتھ بھی میز پر رکھ کر دوسرے ہاتھ کی بھی انگلیاں کاٹ دیں۔ اسلم بنا پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ خون میز سے جو ہے تر ہوتا ہوا خود میز سے ہوتا ہوا زمین پر گر رہا تھا۔ ویسے تو 5 دن سے پہلے بھی مر سکتا ہے، اب یہ تجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کب تک تو کتنی تکلیف برداشت کرتا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے مجھے، فاز نے اسلم کی چیخوں کی پرواہ کیے بغیر خود سے کہا۔ ہاں یاد آیا، وہ کہاوت ہے نا، جلے پر نمک چھڑک دو، زیادہ تکلیف ہوتی ہے، میں اگر اس پر نمک کی بجائے مرچیں چھڑک دوں تو کیا خیال ہے، تمہیں زیادہ تکلیف ہوگی؟ فاز نے اسلم کو دیکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھا، جس کی چیخوں میں اب کمی آ گئی تھی، لیکن ابھی بھی وہ کانپ رہا تھا۔ کیا یاد کرو گے؟ مرچوں والے آئیڈیا کو کسی اور پر استعمال کر لوں گا، تم ابھی اندھیرے کو انجوائے کرو،
فاز کہتے ہی وہاں سے چلا گیا اور تاہ خانے کا دروازہ بند ہوتے ہی ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور اب فاز قدرے بہتر محسوس کر رہا تھا، لیکن مریم کی بدقسمتی جو اس کے سامنے آ گئی۔ گھر جانا ہے مجھے، مریم نے جو ہے فاز کو دیکھتے ہوئے دھوٹوں کلیجے میں کہا۔ تمہیں بھی تھوڑا بہت تو سبق سکھانا چاہیے تاکہ تھوڑی بہت عقل تم میں بھی آ جائے۔ تمہاری خالہ گاؤں گئی ہیں ضروری کام سے، اور میں نے سارے ملازمین کو چھٹی دے دی ہے۔ جو کچھ میں کہوں گا تمہیں وہ کرنا ہے، اور مسز ابھی تک میں نے آپ کی غلطی کو معاف نہیں کیا۔ میرے سامنے اپنی زبان چلانے سے تھوڑا پرہیز کیا کریں۔ فاز نے اپنی تحویل لیے مریم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو فاز کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کی بات مانوں گی؟ مریم نے بھی سنجیدگی سے فاز کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو ہلکا سا مسکرا کر مریم کے قریب آیا تھا۔ مسز ابھی تک میں نے آپ سے اپنا حق نہیں لیا، اور اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو رات کو تیار رہنا، تو مجھے روک بھی نہیں سکتی۔ فاز نے اسے کہا تھا، آج تم کھانا بناؤ گی اور کل پورے پیلس کی اچھے سے صفائی کرو گی۔ جب بزی رہو گی تو فضول کے خیالات تمہارے چھوٹے سے دماغ میں نہیں آئیں گے، اور تمہارے چہرے کے تاثرات دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تم میری پہلی والی بات پر عمل کرو گی، تو لگ جاؤ کام میں۔ فاز نے مریم کے گال کو تھپتھپاتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے مریم کا دل کیا کہ اس کے کھانے میں زہر ملا دے تاکہ ساری ہی پریشانی ختم ہو جائے، لیکن ابھی اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، اس لیے خاموشی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ مصطفیٰ شامیر کی ریسیپشن کے بعد تم فوراً رانی کو غائب کر دو گے، زبیر نے مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاشا بھی آ رہا ہے؟ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میں نے سوچا ہے میں شامیر کو ایک موقع دوں گا، زبیر نے اپنی کنپٹی سلاتے ہوئے کہا۔ کیا بھائی آپ جانتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مصطفیٰ نے بھی یقینی سے زبیر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ لیا ہے یہ، اگر وہ سدھر جاتا ہے تو اچھی بات ہے، زبیر نے کہا۔ آپ کا دل جو ہے سچ میں بہت بڑا ہے، لیکن اس کرم نوازی کی وجہ کہیں زرتشا تو نہیں؟ مصطفیٰ نے زبیر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے مصطفیٰ، بس میں اسے ایک موقع دینا چاہتا ہوں، زبیر نے کہتے ہی کھڑکی کی طرف رخ موڑ لیا۔ شاید وہ اپنی تاثرات چھپانے میں ماہر ہو چکا تھا، لیکن آج کل زری کے معاملے میں اس کے دل میں کچھ عجیب سا ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ نے مزید کچھ نہیں پوچھا، شاید اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ مصطفیٰ کے جاتے ہی زبیر نے گہرا سانس لیا، پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ زری جو ہے بوجھل دل کے ساتھ اپنے سامنے پڑے گلابی جوڑے کو دیکھ رہی تھی جو شامل نے اس کے لیے خریدا تھا۔ اس نے رخصتی کا فیصلہ تو کر لیا تھا، لیکن اس کا دل خوش نہیں تھا۔ اس کی نظر اپنی کلائی کی طرف گئی جہاں شامل نے جو بریسلیٹ پہنایا تھا، لیکن اب اس کی کلائی خالی تھی۔ یہ کہاں پر گیا؟ زری نے پریشانی سے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا، لیکن وہ کہیں پر نہیں تھا، کہیں گر گیا ہوگا شاید۔ اگر شامل نے پوچھا تو کیا جواب دوں گی میں اسے؟ زری نے پریشانی سے سوچا۔ چھت پر گرا ہوگا۔ زری کو یاد آیا وہ زیادہ تر چھت پر ہی جاتی ہے، تو وہیں ہوگا۔ زری چارپائی سے اٹھی اور چھت کی طرف چلی گئی۔ چھت پر جا کر اس نے ہر طرف دیکھا، لیکن بریسلیٹ کہیں نہیں تھا۔ وہ اسے ڈھونڈ رہی ہیں آپ؟ پیچھے سے آتی زبیر کی آواز پر نہ چاہتے ہوئے زری کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ شاید چھت پر آ کر اس کی چھٹیز کہہ رہی تھی کہ وہ ضرور آئے گا۔ زری نے زبیر کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ زری نے زبیر کے ہاتھ میں پکڑے بریسلیٹ کو دیکھا جو سیم ویسا ہی تھا جیسا شامیر نے زری کو دیا تھا، لیکن یہ شامیر کا بریسلیٹ نہیں تھا۔ رات جب زری سو رہی تھی تو زبیر اس کے کمرے میں گیا تھا اور اس کے ہاتھ سے بریسلیٹ اتار کر جیسے آیا تھا ویسے ہی باہر چلا گیا تھا۔ اس نے زری کے چہرے کی طرف نظر بھر کے نہیں دیکھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ غور سے دیکھ لاتا تو اس کا واپس جانا مشکل ہو جاتا۔ جی لیکن یہ آپ کو ملا کہاں سے؟ زری نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی زبیر کے آگے کرتے ہوئے پوچھا۔ یہیں چھت پر گرا ہوا تھا، مجھے لگا شاید آپ کا ہوگا۔ اچھا ہوا، زیادہ تر آپ چھت پر ہی تو نظر آتی ہیں، زبیر نے جو بریسلیٹ زری کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہا۔ زبیر کے ہاتھ کی ہتھیلیاں زری کی ہتھیلیوں کے ساتھ ٹچ ہوئی تھیں۔ زبیر کی نظریں تو زری کے چہرے کی طرف تھیں، جس نے گھبرا کر جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور اپنے بریسلیٹ کو پہننے لگی، لیکن اس کا لاک اسے بند نہیں ہو رہا تھا۔ میں کر دیتا ہوں، زبیر نے شاید زری سے پوچھا نہیں بلکہ اسے بتایا تھا، اور آگے آ کر زری کا نرم بازو اپنی گرفت میں لے لیا۔ زری کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو اس کی خیر نہیں۔ زبیر نے بہت پیار سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ خود کر لوں گی میں، زری نے کہنا چاہا اور اپنا ہاتھ بھی پیچھے کرنا چاہا، لیکن زبیر کی گرفت اتنی بھی نرم نہیں تھی کہ زری آسانی سے اپنا ہاتھ نکال سکے۔ زبیر کی ایک گھوری سے زری سہم گئی۔ زبیر نے خود کو زری کا اپنا لایا ہوا بریسلیٹ پہنایا اور پھر پیچھے کھڑا ہو گیا۔ زری نے شکریہ ادا کیا اور وہاں سے جانے لگی۔ آپ نے رخصتی کا اچھا فیصلہ کیا ہے، زبیر نے کیا۔ زری کے چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ زندگی تو میری خراب ہو چکی ہے، اب چاہے رخصتی کر کے شامیر کے پاس جاؤں یا رخصتی کے بغیر، اس سے فرق نہیں پڑتا۔
زری نے مڑ کر زبیر کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ہلکا سا ہنس پڑا تھا، اور ایک پل کے لیے تو زری زبیر کو دیکھ کر مہوتی رہ گئی تھی، لیکن جلدی اس نے اپنے سر کو جھٹکا اور ہوش میں آئی۔ زبیر زری کے پاس آیا، اتنا پاس کہ زری کے پرفیوم کی خوشبو اس کو اچھے سے محسوس ہو سکتی تھی۔ کہتے ہیں نا، جو ہوتا ہے ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا، لیکن ہمیں اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اوپر والا کبھی بھی اپنے بندوں کے ساتھ برائی نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہوتی ہے۔ آپ کو بھی بس یہی سوچنا چاہیے۔ زبیر نے زری کی سہمی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ یہ کیا بول کر گیا ہے؟ زری نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خود سے کہا اور خود بھی نیچے بھاگ گئی۔ مریم نے کبھی اتنا کھانا نہیں بنایا تھا، اور کچھ ڈش کا نام تو وہ پہلی بار سن رہی تھی، لیکن جو کچھ اسے بنانا آ چکا تھا وہ بنا چکی تھی۔ سارا کچن گندا ہو رہا تھا۔ فاض جب مریم کو دیکھنے کچن میں گیا تو مریم کی حالت دیکھ کر اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو روکا تھا۔ مریم کام کرنے سے بے حال ہو رہی تھی۔ فاض کو اس کی حالت پر ترس بھی آیا، لیکن اسے سبق بھی تو سکھانا تھا۔ کھانا کب تک تیار ہوگا مسز؟ فاض نے مریم کے سامنے جاتے ہوئے مزے سے پوچھا۔ مریم نے کھا جانے والی نظروں سے فاض کو دیکھا۔ اگر یہ سارا کھانا آپ نے نہ کھایا نا تو سر پھاڑ دوں گی میں آپ کا، مریم نے فاض کو دیکھتے ہوئے دانت پیستے ہوئے کہا، جو کہکا لگائے ہنس پڑا تھا۔ غصے سے مریم کے پھولے ہوئے گال اور آنکھوں میں بسم کر دینے والی نظر کی گھوری فاض کو اچھی لگی تھی۔ مسز، یہ کھانا تو میں نے باہر کے غریب لوگوں کے لیے بنوایا ہے، اپنے لیے تو میں پیزا آرڈر کیا ہے، فاض نے بھی مزے سے کہا۔ اور یہ سنتے ہی مریم کے ہاتھ میں جو چیز بھی آئی اٹھا کر فاض کی طرف پھینک دی۔ وہ تو شکر تھا کہ فاض نیچے جھک گیا، ورنہ اس کے اچھے بھلے چہرے کا ستیہ ناش ہو جانا تھا۔ کپ پیچھے زمین پر گرتے ہی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اتنا غصہ! فاض نے ٹوٹے ہوئے کپ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ فاض، میری بات کان کھول کر سن لیں، میری بہن کی رخصتی ہے اور میں نے آج ہی گاؤں جانا ہے، مریم نے فاض کے سامنے آتے ہوئے چیختے ہوئے کہا۔ تمہاری بہن کی رخصتی اب ایک ہفتے بعد نہیں بلکہ مہینے بعد ہے، فاض نے کچھ سوچنے کے بعد مریم کو کہا۔ کیا مطلب؟ مریم نے ناسمجھی سے فاض کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مطلب یہ کہ مسز، فاض نے مریم کو کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کیا، اب تمہاری بہن کی رخصتی 1 ماہ بعد ہے اور 1 ماہ بعد ہی میں تمہیں گاؤں چھوڑ کر آؤں گا۔ کھانا تو بن گیا، اب چلو میرے ساتھ، مجھے بھی بھوک لگی ہے، فاض نے مریم کو بازو سے پکڑتے ہوئے دروازے کی طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ زری کی رخصتی آگے کیوں ہو گئی؟ مریم نے حیرانگی سے پوچھا۔ اب یہ تو حویلی والوں کو پتا ہوگا، میں کیسے بتا سکتا ہوں، فاض نے عام سے لہجے میں کہا۔ مریم خاموش ہو گئی۔ رخصتی پر پاشا بھی آنے والا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا پاشا کی نظر مریم پر پڑے۔ بات کچھ اور تھی۔ ایک اور بات، فاض نے مڑ کر مریم کو دیکھا، میں نے ابھی تمہیں معاف نہیں کیا، جو غلطی تم نے کی ابھی اس کی سزا باقی ہے، فاض نے گہری نظر سے مریم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو فاض کی نظروں سے کنفیوز اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ زبیر زری کی رخصتی تک حویلی نہیں گیا تھا، بلکہ فاض اور زبیر دونوں زری کی رخصتی میں شامل ہی نہیں ہوئے تھے۔ شامل نے بہت کہا، لیکن زبیر نے کہا کہ اسے ملک سے باہر جانا ہے، ضروری میٹنگ ہے، جبکہ وہ ملک سے باہر نہیں گیا تھا، وہ بھی پاشا کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا۔ پاشا نے رانی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں چمک پڑی۔ زری بے شک بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ زری انجانے میں صحیح لیکن زبیر کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ اسے کچھ دنوں سے نظر نہیں آیا تھا۔ مریم بھی شہر میں تھی، کوثر نے بتایا تھا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اور یہ سب بھی فاض نے کوثر کو بولنے کو کہا تھا۔ اس وقت زری کے پاس رانی موجود تھی۔ گاؤں کے لوگ تو زری کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، لیکن زری جو ہے بت بنی بیٹھی تھی۔ تمہارا وہ فرینڈ کہاں ہے؟ پاشا نے شامیر سے پوچھا، جس نے سفید شلوار قمیض کے ساتھ براؤن واسکٹ پہن رکھی تھی۔ بلا شبہ شامیر بھی بہت پیارا لگ رہا تھا، لیکن یہ اس کی ظاہری خوبصورتی تھی، اندر سے تو وہ ایک شیطان تھا۔ یار، اس کی جو ہے ملک سے باہر ایک میٹنگ تھی اور جانا بھی ضروری تھا، تمہیں پھر کبھی اس سے ملوا دوں گا، شامیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے تمہاری پہلی بیوی بھی بہت خوبصورت ہے، شامیر نے زری کے پاس بیٹھی رانی کو دیکھتے ہوئے کہا، جس نے پنک کلر کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور دوپٹے کو اچھے سے سر پر سیٹ کیا ہوا تھا۔ رانی زری کے لیے بہت خوش تھی، اور یہ بات گاؤں والوں کے لیے بہت عجیب تھی، کیونکہ زری رانی کی سوتن بن کر آ رہی تھی، لیکن رانی کے کسی بھی تاثر سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اداس یا دکھی ہے۔ تو پھر کب ملا رہے ہو اپنی سابقہ بیوی سے؟ پاشا نے پوچھا تھا، جس پر شامیر بھی ہنس پڑا۔ بہت جلد میرے دوست، بہت جلد، شامیر نے بھی امینگی سے دوبارہ کہا تھا۔ پھر وہ دونوں ہی ہنس پڑے۔ زری رخصت ہو کر آج شامیر کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ شامیر کمرے میں داخل ہوا تو زری نے نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ شامیر کی تو آج زری سے نظریں ہی نہیں ہٹ رہی تھی، اور وہ لگی تھی پیاری رہی تھی۔ زرتشا، میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت تکلیف پہنچائی ہے، تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، اور آج میں ان سب چیزوں کے لیے تم سے معافی بھی مانگتا ہوں، کیونکہ مجھے احساس ہے کہ میں نے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کیا وہ غلط تھا، اور میں اگر اپنی غلطی مان رہا ہوں تو صرف تمہارے خاطر۔ اور زری جتنا حیران ہوتی کم تھا۔
میں چاہتا ہوں ہم دونوں پچھلی باتوں کو بھلا کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو گی۔ شاہ امیر نے زری کی کلائی میں پہنے بریسلیٹ کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہوئے کہا۔ زری شاہ امیر کی بات سن کر اندر سے خوش ہوئی تھی۔ شاہ امیر نے زری کے لیے لایا ہوا پاکٹ سے نکال کر لاکٹ اس کے گلے میں پہنا دیا۔ زری کو اب یقین ہو گیا تھا کہ اس کی زندگی اب اچھی گزرنے والی ہے، لیکن یہ اس کی بھول تھی۔ شاہ امیر بے شک زری سے محبت کرتا تھا، لیکن وہ اپنی بری عادتیں چھوڑ دے یہ تو ناممکن تھا۔ زری بہت خوش تھی، خوشی اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ رانی نے بھی محسوس کیا، لیکن وہ زری کی خوشی میں خوش تھی۔ شاہ امیر اب پریشان تھا کہ کس طرح رانی کو حویلی سے باہر لے کر جائے۔ ابھی وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اسے فاض اور زبیر سامنے آتے ہوئے نظر آئے۔ زبیر نے ڈارک بلو کلر کی شرٹ اور ساتھ ہی بلیک پینٹ پہنی ہوئی تھی، اور فاض کا تو جو پورا سوٹ ہی بلیک تھا۔ آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے، شرٹ کے بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے، چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھ کر شاہ امیر بھی تعریف کے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ السلام علیکم۔ زبیر نے بھاری لہجے میں سلام کیا، جس کا شاہ امیر نے خوش دلی سے جواب دیا۔ کیسی رہی تمہاری میٹنگ؟ شاہ امیر نے زبیر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھی، زبیر نے بھی ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا۔ زبیر، رات کھانے کے بعد بابا کے کمرے میں آ جانا، ایک ضروری بات کرنی ہے، شاہ امیر نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی انکل سے مل لوں، زبیر نے کہا، اور فضل کے کمرے کی جانب دونوں چلے گئے۔ کمرے سے نکلنے کے بعد زبیر کی نظر زری پر پڑی، جو رخ رنگ کا سوٹ پہنے گلاب کا پھول لگ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو زبیر بھی زری کو دیکھ کر تھم گیا، تو فاض نے زری کو دیکھا تو وہاں سے چلا گیا۔ زری نے بھی زبیر کو دیکھ لیا تھا، اس لیے اس کی طرف مسکراہٹ اچھال کر وہاں سے چلا گئی۔ پتہ نہیں کیوں زری کی مسکراہٹ دیکھ کر زبیر کے اندر سکون سا اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ شاید اپنے یہاں آنے کا مقصد بھول رہا تھا۔ زبیر بھی اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ زری کے ہاتھ میں زبیر کا دیا ہوا بریسلیٹ موجود تھا۔ مریم فاض کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی۔ مریم جانا تو نہیں چاہتی تھی، فاض ہی اسے زبردستی لے کر گیا تھا۔ فاض، کیسے ہو تم؟ مریم اور فاض کسی بات پر بحث کر رہے تھے کہ پیچھے سے آتی نسوانی آواز نے دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ فاض نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں عائشہ کھڑی تھی، جو فاض کی فرینڈ تھی اور فاض کے اس کو حق کر رہی تھی۔ مریم کو یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے فاض کو گھور کر دیکھا۔ تم اب نظر نہیں آتے، کہاں ہوتے ہو؟ اور یہ کون ہے؟ عائشہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آشی، اس سے ملو، یہ ہے میری گرل فرینڈ مریم، فاض نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ مریم نے آگے بڑھے فاض کو دیکھا۔ یہ تو بہت کیوٹ ہے، عائشہ نے مریم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو غصے سے فاض کو دیکھ رہی تھی۔ تم واپس کب آئیں؟ فاض نے عائشہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کل ہی واپس آئی ہوں، عائشہ نے جواب دیا۔ مریم کو تو فاض کا گرل فرینڈ کہنا ہی تپا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ مریم کچھ کہتی، فاض نے اسے کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کی، اپنی گرد مضبوط کی۔ ٹھیک ہے فاض، چلتی ہوں میں، اب ایک ضروری کام ہے مجھے، کسی دن ڈنر پر ملتے ہیں، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ اگر آپ کو اتنا مسئلہ ہے تو چھوڑ دیں مجھے، مریم نے دانت پیس فاض کا ہاتھ ہٹایا تھا۔ چھوڑ ہی تو نہیں سکتا مسز، فاض نے بھی مریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فاض نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا اور فاض سے تھوڑا پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس وقت وہ دونوں مارکیٹ میں موجود تھے۔ فاض کو تو ہوش ہی نہیں تھا، وہ کہیں بھی شروع ہو جاتا تھا۔ شاپنگ نہیں کرنی؟ مریم نے فاض کو گہری نظر سے تنگ آ کر کہا۔ چلو، فاض نے مریم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا اور دوسری شاپ کی طرف چلے گئے۔ کہاں جا رہی ہو؟ مصطفیٰ نے رانی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ امی کے ساتھ شہر، کچھ کام ہے انہیں، رانی نے بھی عام سے لہجے میں کہا۔ اور ساتھ کون جا رہا ہے؟ مصطفیٰ نے دوبارہ سوال کیا۔ ڈرائیور کے ساتھ ہم لوگ جا رہے ہیں۔ اب آپ کے سوال جواب ختم ہو گئے ہوں تو کیا جاؤں میں؟ رانی نے بھی گھورتے ہوئے کہا۔ جاؤ، میں نے کب تمہیں روکا ہے؟ مصطفیٰ نے بھی ڈبل گھوری سے نوازتے ہوئے کہا۔ رانی وہاں سے چلی گئی اور مصطفیٰ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ شامی نے جب اپنی ماں اور رانی کو گاڑی میں بیٹھے دیکھا تو پاشا کو فون کیا۔ میری امی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے پاشا، لیکن رانی کے ساتھ جو تمہارا دل کرے تم کر سکتے ہو، اب سے وہ تمہاری ہے، شامل نے فون پر پاشا کو کہا اور موبائل بند کر دیا۔ نغمہ بیگم ہر مہینے شہر جاتی تھی کچھ سامان لینے، اور جب شامیر کو علم ہوا کہ اس کی ماں کے ساتھ رانی جا رہی ہے تو شامیر خوش ہو گیا، اس کا کام آسان ہو گیا تھا۔ زبیر بیٹا، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، رات تک کا انتظار نہیں ہوا اس لیے ابھی کمرے میں آ گیا۔ فضیل نے زبیر کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، اس کے پیچھے شامیر بھی تھا۔ جی بیٹھیے آپ، زبیر نے سنجیدگی سے کہا۔ فاض بھی وہیں موجود تھا۔ زبیر بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنا داماد بنا لوں، فضیل نے سیدھا سیدھا مدعے کی بات پر آتے ہوئے کہا۔ زبیر نے سنجیدگی سے پہلے شامیر کو دیکھا اور پھر فضیل کو دیکھا۔ انکل، آپ نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا، منظور ہے مجھے۔ زبیر کی بات نے جہاں شامیر اور فضیل کو خوش کر دیا، وہیں فاض سپاٹ چہرہ لیے زبیر کو دیکھ رہا تھا۔ تو بیٹا میں چاہتا ہوں کہ سادگی سے نکاح ہو جائے، فضیل نے کہا۔ انکل جیسا آپ کو بہتر لگے، لیکن ابھی مجھے ایک ضروری کال آئی ہے، آفس سے میرا جانا ضروری ہے، تو اس بارے میں ہم کل بات کرتے ہیں، آپ پلیز برا مت منائیے گا، زبیر نے بھی کہا۔
ارے نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، ہم کل بات کر لیں گے، تم جاؤ، فضیل نے بھی جلدی سے کہا۔ شامیر بہت خوش تھا اور وہ زبیر کے گلے لگایا اور پھر وہ دونوں باہر چلے گئے۔ چلو میرے ساتھ، زبیر نے فاض کو دیکھتے ہوئے کہا، جو خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ گاڑی میں بھی فاض جو ہے خاموش رہا، لیکن فلیٹ پر آتے ہی پھٹ پڑا۔ کبیر اور اسد بھی وہیں پر تھے۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے زبیر عباس؟ آپ مجھے بتانا پسند کریں گے؟ اور آپ تو کہتے تھے کہ اقرا کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتے، اور اب آپ جو ہے پہلے زرتشا اور اب کرن، کیا ہے یہ سب؟ فاض نے سینے پر ہاتھ باندھے زبیر کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں؟ زبیر عباس نے صرف ایک لڑکی سے محبت کی ہے اور وہ تھی اقرا۔ زبیر نے فاض کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، عباس کسی سے جھوٹ بول رہے ہو؟ عباس کس سے جھوٹ بول رہے ہو، خود سے یا مجھ سے؟ فاض بھی سخت لہجے میں بولا تھا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ زبیر نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، میرا دماغ خراب ہو گیا؟ جانتے بھی ہو شامی نے میری بہن کے ساتھ کیا کیا، تمہارے ساتھ کیا کیا، اور تم اسے ایک موقع دے رہے ہو؟ کیوں؟ آخر تمہارا دل نرم کیوں پڑ گیا ہے؟ فاض نے بھی کراتے ہوئے کہا تھا، تمہاری بہن میری بیوی بھی تھی، اور میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرو فاض، ورنہ بہت برا ہوگا۔ زبیر نے دھارتے ہوئے کہا، کیا بچوں کی طرح لڑ رہے ہو تم دونوں؟ فاض، اگر زبیر نے کوئی فیصلہ لیا ہے تو سوچ سمجھ کر ہی لیا ہوگا، اور تم دونوں تو دوست کم بھائی زیادہ ہو، تو اتنی سی بات پر کیوں لڑنے لگے ہو؟ کبیر جو کب سے ان کی بحث سن رہا تھا آخرکار بول ہی پڑا۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، دو دوست آج لڑ رہے تھے۔ فاض غصے میں باہر ٹیرس پر چلا گیا۔ کبیر نے اسد کو اشارہ کیا، جس نے ہاں میں سر ہلایا اور خود کبیر فاض کے پیچھے چلا گیا۔ فاض نے اپنی جیب سے لائٹر نکالا اور سگریٹ کو سلگایا، جسے آتی کبیر نے لے لیا اور خود کش لینے لگا۔ فاض خاموش رہا تھا۔ تمہیں میں فاض کہہ کر بلاؤں یا عمر؟ کبیر نے سامنے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عمر؟ عمر صرف مجھے زبیر کہہ سکتا ہے، تو مجھے فاض کے بولو۔ فاض نے بھی سنجیدگی سے کہا، تو فاض میاں، زبیر تمہارا دوست ہے، بچپن سے اسے جانتے ہو تم؟ کبیر نے کش لیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، زبیر میرے لیے بہت اہم ہے، فاض نے سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر تم سے اس کی خوشی کیوں نہیں دیکھی جا رہی؟ اس بار کبیر نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ کیا مطلب؟ فاض نے کبیر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا چاہتے ہو ساری زندگی زبیر اسی طرح گزار دے؟ میں چاہتا ہوں جو اس کے ساتھ حادثہ ہوا وہ ناقابل برداشت تھا، لیکن اب اگر وہ کسی اور کی طرف بڑھ رہا ہے، کسی میں دلچسپی لے رہا ہے، تو کیا مسئلہ پیش آ رہا ہے تمہیں؟ اگر کوئی اس کی خوشی کی وجہ بن رہا ہے تو تم کیوں درمیان میں آ رہے ہو؟ کبیر نے بھی فاض کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جواب سیدھا ہو کر کبیر کو دیکھنے لگا۔ کبیر میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، اور میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ وہ ناخوش رہے، لیکن تم اسے نہیں جانتے، میں اسے جانتا ہوں، اور بہت پہلے سے میں جان گیا تھا کہ زبیر کے دل میں زرتشا کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا ہے، لیکن مجھے اس لڑکی کی فکر ہے۔ زبیر یہ بات کبھی نہیں مانے گا، وہ اسے پسند کرتا ہے، بلکہ وہ اسے مزید تکلیف دے گا، کیونکہ وہ شامیر کی بیوی ہے، جس نے زبیر کی بیوی کی جان لی۔ زبیر کب کیا کر جائے کسی کو کچھ نہیں پتا، اور میں زبیر کو اس لڑکی سے دور رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر وہ زبیر کی ہو جاتی ہے تو زبیر اسے بہت تکلیف دے گا، جو میں نہیں چاہتا۔ فاض نے سنجیدگی سے کہا، لیکن وہ اسے محبت کرتا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے، اور جسے انسان محبت کرتا ہے اگر اسے تکلیف بھی دے تو بعد میں مرہم بھی خود لگاتا ہے۔ کبیر نے بھی سر دھابڑتے ہوئے کہا، اس انسان سے کوئی بات نہیں، اس نے کیا سوچا ہوا ہے، اور یہ بھی میں نہیں چاہتا، لیکن اتنا جانتا ہوں مجھے غصے میں اتنا سب کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے تھا۔ فاض نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بالکل، اب جاؤ اپنے ہٹلر دوست کے پاس، کبیر نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر فاض بھی ہنس پڑا تھا اور اندر کی جانب اپنے قدم بڑھا دیے۔ زبیر کا پورا نام زبیر عباس تھا، لیکن عمر اور پاشا ہی صرف جانتے تھے، باقی سب اسے عباس یا شہرو کے نام سے جانتے تھے۔ عمر کا اصل نام فاض تھا، لیکن اقرا اسے عمر کہتی، تو اس نے اپنا نام جو ہے عمر ہی بتایا۔ اصل نام سے دانیال، اقرا اور زبیر ہی واقف تھے۔ فاض روم میں داخل ہوا تو زبیر کسی سوچ میں غرق بیٹھا تھا۔ فاض بھی اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ زبیر فاض کو دیکھتے ہی مسکرا پڑا اور فاض کے گلے لگ گیا۔ اسے اتنا یقین ضرور تھا کہ فاض اس کے پاس ضرور آئے گا۔ فاض بھی مسکرا پڑا۔ آئی ایم سوری، فاض نے بھی شرمندگی سے کہا، ایک شرط پر میں تمہیں معاف کروں گا، اگر تم مجھے دوبارہ کبھی سوری نہیں کہو گے تو۔ جانتا ہوں کہ میں کچھ زیادہ ہی بول پڑا تھا، لیکن ہمیں اب لڑنا نہیں چاہیے۔ تم میری کسی بھی معاملے میں دخل اندازی کر سکتے ہو، زبیر نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ تو میں ہمیشہ کرتا ہی رہوں گا، لیکن تم نے کرن سے شادی کرنے کی حامی کیوں بھر لی؟ فاض نے پوچھا تو زبیر ہنس پڑا۔ تم لائیو شو دیکھنا، وہ زیادہ مزیدار ہوگا، زبیر نے پیچھے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ فاض نے ناسمجھی سے پوچھا۔ بس تھوڑا سا انتظار کر لو۔ تو آخرکار زبیر کرن سے نکاح کے لیے راضی ہو ہی گیا۔ کرن نے زبیر کے قریب ہوتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، جس نے زور سے کرن کا ہاتھ جھٹک دیا تھا، نکاح بھی ہوا نہیں ہے، اس لیے دور رہو مجھ سے، زبیر نے سردی لہجے میں کہا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ کرن نے غصے سے جو ہے زبیر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، میں کیا چیز ہوں، وہ تمہارے چھوٹے سے دماغ میں کبھی نہیں آئے گا۔
اس لیے زیادہ مت سوچو، اور ہاں میں اپنی ہونے والی بیوی کو ایک سرپرائز دینے والا ہوں، تیار رہنا۔ زبیر نے آخری بات کرن کی طرف جھکتے ہوئے کہی اور ایک مسکراہٹ کرن کی طرف اچھال کر وہاں سے چلا گیا۔ کرن کو زبیر کی بات تو سمجھ میں نہیں آئی تھی، اس لیے کندھے اچکاتی وہاں سے چلی گئی۔ زبیر سے اس کا نکاح ہونے والا تھا، اس سے بڑی خوشی اس کے لیے کیا ہو سکتی تھی؟ لیکن کرن نہیں جانتی تھی کہ زبیر کا سرپرائز اس کے لیے طوفان لے کر آنے والا تھا۔ بڑے پاپا مجھے بات کرنی ہے ایک ضروری آپ سے، کبیر نے سنجیدگی سے میر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا بات کرنی ہے؟ میر نے پوری توجہ سے کبیر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پاشا اور رانا زبیر کے شکار ہیں، تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مجھے زبیر کی قابلیت پر پورا یقین ہے، وہ سب سنبھال لے گا، لیکن مجھے بس ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کبیر نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ویسے تم بھی سمجھدار ہو، مجھے امید نہیں تھی کہ تم مجھ سے یہ سوال پوچھو گے، میر نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کو ہمیشہ صرف مجھ میں برائی ہی نظر آتی ہے، کبیر نے بھی جو ہے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، جس پر میر نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ تم دانیال کو جانتے ہو؟ میر نے پوچھا تھا۔ جی بالکل، اس کو میں کیسے بھول سکتا ہوں، لڑکیاں سپلائی کرتا تھا، کبیر نے غصے سے کہا۔ وہ ایک دن میرے پاس آیا تھا۔ پاشا اور زبیر دونوں اس کے بیٹے ہیں، سگے نہیں ہیں، لیکن دانیال نے اسے بیٹوں کی طرح پالا تھا۔ وہ اپنی ساری جائیداد غریبوں میں بانٹنا چاہتا تھا اور اپنا آفس زبیر اور پاشا کو دینا چاہتا تھا تاکہ وہ برے کام چھوڑ کر اچھی زندگی گزاریں۔ وہ زبیر اور پاشا دونوں سے پہلے ہی بات کر چکا تھا کہ وہ برے کام چھوڑ دے گا۔ زبیر کو بھی اسے یہی کہا تھا، لیکن پاشا دانیال کی بات سے متفق نہیں تھا کہ وہ سب برے کام چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ جس دن دانیال میرے پاس آیا وہ ساری صورتحال مجھے بتا چکا تھا۔ اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ بے شک پاشا کو اس نے باپ بن کر پالا ہے، لیکن وہ کچھ ایسا ضرور کرے گا جس سے اسے یہ سب کام چھوڑنا پڑے۔ وہ مجھ سے ایک فیور چاہتا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو جاتا ہے تو پیچھے ان کے دونوں بیٹوں کا خیال رکھوں۔ میر نے گہرا سانس لیا اور اپنی بات جاری رکھی۔ دانیال برے کام چھوڑ رہا تھا، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی تھی؟ اور وہ ایک امید لے کر میرے پاس آیا تھا۔ اگر میں اس کی مدد نہ کرتا تو مجھے پچھتاوا ہوتا۔ میں نے اس کی مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ دانیال جب مجھ سے مل کر واپس جا رہا تھا تو اس کی گاڑی میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اور جب مجھے پتا چلا تو مجھے لگا کہ یہ ایک حادثہ تو بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے جب معلوم کروایا تو جانتے ہو کیا پتا چلا؟ میر نے کبیر کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو چہرے پر سنجیدگی لیے میر کو سن رہا تھا۔ پاشا نے اپنے باپ کو مروایا۔ مجھے یہ سن کر حیرت تو بالکل بھی نہیں ہوئی، کیونکہ لوگ جو ہے پیسوں کے لیے اپنے سگے رشتے داروں کی جان لینے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاتے۔ یہاں تو پھر پاشا تھا۔ دانیال کے مرنے کے بعد اس کی ساری جائیداد اس کے مالک صرف دو لوگ تھے، ایک زبیر، دوسرا پاشا۔ زبیر نے دانیال کی موت کے بعد اپنی بیوی کے کہنے پر برائی کی دنیا سے دور جانے کا فیصلہ لیا۔ اس کے بعد پاشا اور شامیر دونوں زبیر کی زندگی میں آ گئے، اور جو حادثہ پیش آیا اس کے بعد زبیر پھر سے شیرو بن کر لوٹا۔ جب تک میں نے زبیر کا ٹھکانہ ڈھونڈا اس وقت تک اس کی بیوی مر چکی تھی۔ میں ساری صورتحال سے آگاہ ہو چکا تھا۔ پاشا کی سچائی بھی میں نے اسے بتا دی تھی کہ دانیال کی جان بھی اسی نے لی ہے۔ میر نے ساری بات کبیر کو بتا دی۔ ویسے آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ یہ سب آپ کو کیسے معلوم ہوا ہے؟ لیکن وہ کس بارے میں بات کر رہا تھا؟ وہ آپ کا شکر گزار ہے، کبیر نے پوچھا تھا۔ ایک دو بار میں نے عمر کی جان بچائی ہے اور یہ بات زبیر کو معلوم ہے۔ عمر نے ہی مجھے شامیر اور پاشا کا بتایا تھا۔ پھر میں نے ساری سچائی زبیر کو بتا دی۔ اگر نہ بتاتا تو زبیر نے پاشا کے پاس ہی جانا تھا، کیونکہ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا اور آنکھ بند کر کے اس کی بات پر یقین بھی کر لیتا تھا۔ لیکن پاشا نے زبیر کی پیٹھ پر وار کیا۔ میر نے سنجیدگی سے کہا، تو ہمیں صرف اپنے دشمن کی تلاش ہے کہ وہ کب یہاں آئے گا؟ کبیر نے پوچھا۔ کچھ دنوں بعد وہ واپس آ رہا ہے، اور تمہارا فوکس وہ شخص ہونا چاہیے جس کی ہمیں تلاش ہے۔ زبیر کے معاملے میں تم دخل اندازی نہیں کرو گے، جہاں بھی اسے ہماری مدد کی ضرورت ہوئی تو ہم اس کی مدد کر دیں گے۔ میر نے سر لہجے میں کہا اور اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ مجھے کیا ضرورت ہے اس کے معاملات میں پڑنے کی؟ کبیر نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور خود بھی وہاں سے چلا گیا۔ لیکن وہ آگے آنے والے حالات سے واقف نہیں تھا۔ یہ میں کیا سوچنے لگا ہوں؟ شامیر جیسے درندے کو ایک موقع دینے کا کہہ رہا تھا۔ زبیر تم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے، زبیر اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے خود سے کہہ رہا تھا۔ فاض نے بے شک غصے میں یہ سب کہا تھا، لیکن اس نے سب کچھ سچ کہا تھا، اور کل رات سے زبیر اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں اس انسان کو موقع نہیں دے سکتا، میں اپنا مقصد کیسے بھول سکتا ہوں؟ زبیر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بہت برا ہوا، آج سے اب وہی زبیر کرے گا جو ٹھیک ہوگا، وہ اپنے دل کی اب نہیں سنے گا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے زری، تم نے اپنی آنکھوں کا جادو چلا کر مجھے بے بس کیا تھا، لیکن اب زبیر کمزور نہیں پڑنے والا۔ حویلی والوں نے صرف زبیر کو دیکھا ہے، لیکن آج سے وہ شہرو کو دیکھیں گے۔ زبیر نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ کسی بڑے طوفان کے آنے کا پیغام دے رہی تھی۔ بہت شوق ہے نا تم دونوں باپ بیٹے کو دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے کا، تو اب میں دیکھتا ہوں جب اپنی بیٹی پر بھی وہی سب کچھ گزرے گا تو کیسا محسوس ہوگا، کیا عزت رہ جائے گی پورے گاؤں کے سامنے۔ زبیر نے بھی کرخت لہجے میں کھڑکی سے باہر کھڑے شامیر اور فضیل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نغمہ بیگم اور رانی نے ساری شاپنگ کر لی تھی، وہ گاؤں کی طرف سے واپس جا رہی تھیں۔
जब उनकी गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुक गई। क्या हुआ? नगमा ने पूछा। बेगम साहिबा, सामने कुछ लोग खड़े हैं, ड्राइवर ने जवाब दिया। शाम का वक्त था। रानी तो नकाबपोश को देखकर ही डर गई थी। उसकी छठीस कह रही थी कि कुछ गलत होने वाला है। एक आदमी ने ड्राइवर को बाहर निकलने के लिए इशारा किया और ड्राइवर के बाहर निकलते ही गाड़ी में स्प्रे कर दिया, जिससे नगमा बेगम और रानी को अपनी आंखों के सामने अंधेरा महसूस हुआ और थोड़ी देर बाद वो दोनों बेहोश हो गई। कौन हो तुम लोग? ड्राइवर ने डरते डरते पूछा। मेरी बात सुन, अगर तुझे अपनी जान अजीज है तो अपनी बड़ी बेगम साहिबा को आराम से घर ले जा। उस आदमी ने ड्राइवर के खौफजदा चेहरे को देखते हुए कहा, जिसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं। ड्राइवर ने जल्दी से हमें सर हिलाया। उस आदमी ने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर रानी को उठाया और अपनी गाड़ी तक ले आया। रानी बीबी को कहाँ लेकर जा रहे हो तुम लोग? ड्राइवर ने डरते डरते कहा। तुझे जो कुछ कहा है वो कर, वरना यहाँ से तेरी लाश ही वापस जाएगी। दूसरे नकाबपोश के लहजे में सर्द महरी थी। ड्राइवर ने जल्दी से हमें सर हिलाया और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला गया। असलम ते खाने में बंद था। मरियम ने पूरा पहले देख लिया था, जो कि बहुत खूबसूरत था। उसने अपने कदम ते खाने की तरफ बढ़ाए। ये जगह थोड़ी सी अजीब थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे सामने बने कमरे में कोई है, और न जाने क्यों मरियम को डर भी लग रहा था। वो फास को काफी बार इस तरफ आते हुए देख चुकी थी। इससे पहले कि उसे खाने का दरवाजा खोलती, किसी ने उसे बाजू से पकड़कर खुद की तरफ घुमाया। मरियम ने फास के कंधे पर हाथ रखकर खुद को गिरने से बचाया, जो मरियम को घूर रहा था। क्या कर रही हो यहाँ? फास ने सर्द लहजे में पूछा। यहाँ कोई है, मरियम ने फास को देखते हुए कहा। यहाँ पर जो है उसकी हालत देखकर कहीं तुम्हारी रूह परवाज न कर जाए, इसलिए संभल कर। फास ने दांत पीसते हुए कहा। कौन है यहाँ पर? मरियम ने उल्टा सवाल किया। जानना चाहती हो? मरियम के पास आते हुए बोला था वो। मरियम घबराकर पीछे हुई थी। क्या हुआ? नहीं जानना तुम्हें कि अंदर कौन है? फास ने मरियम के सहमे हुए चेहरे को देखते हुए तंजिया लहजे में पूछा। तुम मुझसे दूर रहकर भी बता सकते हो, मरियम ने घूरते हुए कहा। फिर मजा नहीं आएगा मिसेज। नहीं जानना मुझे भी, मरियम ने लड़खड़ाती जुबान में कहा और वहां से भाग गई। पीछे फास के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई थी। कैसी हैं आप? जुबैर ने जरी को सर से पांव तक देखते हुए पूछा। जरी ने मुस्कुराकर जुबैर को देखा, लेकिन आज न जाने क्यों से जुबैर की नजरें कुछ अजीब सी महसूस हो रही थी। जी मैं ठीक हूँ, जरी ने जवाब दिया। अब तो हम रिश्तेदार बनने वाले, जुबैर ने गहरी नजरों से जरी के तासुरात देखते हुए कहा। जरी समझी शायद जुबैर अपने और किरण के रिश्ते की बात कर रहा है, लेकिन उसका इशारा जो है दूसरी तरफ था। जी, और आपने बहुत अच्छा फैसला किया है। किरण बहुत अच्छी लड़की है, जरी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं नहीं जानता वो अच्छी है या नहीं, लेकिन इतना मालूम है जो खुद अच्छा होता है उसे सभी अच्छे लगते हैं, जुबैर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। जरी ने नासमझी से जुबैर को देखा, जो मुस्कुरा पड़ा था। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, जुबैर ने जरी को देखते हुए कहा। क्या? जरी ने पूछा। अगर कोई लड़का किसी लड़की की इज्जत के साथ खेलता है तो क्या उसे माफ कर देना चाहिए? जुबैर ने थोड़ा सर्द लहजे में पूछा था। आजकल बहुत से ऐसे हादसात हो रहे हैं, तो मैं आपके ख्यालात जानना चाहता हूँ, जुबैर ने साथ ही तफसीर बताते हुए कहा। उस इंसान को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जरी ने भी सर्द लहजे में कहा, जिस पर जुबैर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे आपका जवाब पसंद आया है, जुबैर ने कहा, जिस पर जरी मुस्कुरा पड़ी। आपने जो सवाल किया, अगर वो सब मेरे सगे भाई ने भी किया होता तो उसे भी मैं पुलिस के हवाले कर देती। ऐसे लोगों को अगर सजा ना दी जाए तो मजीद लड़कियों की जिंदगी खराब कर देते हैं, और मेरे नज़दीक तो वो मर्द इंसान कहलवाने के भी लायक नहीं है, क्योंकि वो फिर से जानवर बन जाता है। जरी ने अपने ख्यालात से जुबैर को आगाह करते हुए कहा। मुतफिक हूँ मैं आपकी बात से, जुबैर ने भी भरपूर संजीदगी से कहा। चलती हूँ मैं, मुझे अम्मा के पास जाना है, जरी ने कहा और वहां से जाने लगी। जुबैर ने किरण को आते हुए देख लिया था, इसलिए जरी के आगे अपना पाँव इस अंदाज से रखा कि जरी को नजर नहीं आया, और वो लड़खड़ा कर गिरने लगी। जुबैर ने फौरन उसकी कमर में हाथ डालकर उसे गिरने से बचाया, लेकिन किरण उसे जरी के आगे पाँव रखता देख चुकी थी, इसलिए गुस्से से भरी हुई वहां पर आई। जरी ने जल्दी से सीधी होकर जुबैर और किरण को देखा, जो जुबैर को ही देख रही थी। जरी को वहां रुकना ठीक नहीं लगा, इसलिए वहां से चली गई। वैसे तुम्हारी भाभी बहुत ज्यादा प्यारी है, ये बात तो माननी पड़ेगी, जुबैर ने किरण को देखते हुए एक आंख दबाते हुए कहा था। मुझे समझ में नहीं आती कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, किरण ने जुबैर को देखते हुए पूछा। कुछ दिनों तक पता चल जाएगा, फिक्र मत करो तुम। अभी तो मैं अपनी होने वाली मिसेज को देने के लिए सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ, जुबैर ने किरण को देखते हुए कहा। भाड़ में गया तुम्हारा सरप्राइज, और मेरी भाभी और भाई की जिंदगी से दूर रहो। मैं तुम्हें अपने भाई की जिंदगी खराब नहीं करने दूंगी, किरण ने जुबैर को घूरते हुए कहा। तुम्हारा भाई अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी खराब कर चुका है, और अगर मैं तुम्हारे भाई की जिंदगी खराब करता भी तो क्या कर लोगी तुम, जुबैर ने आखिरी सवाल संजीदगी से पूछा, जिसका जवाब किरण के पास नहीं था। तुम सिर्फ बातें कर सकती हो, लेकिन मैं अपनी कहीं पर हर अमल करने में देर नहीं लगाता, और मेरे सामने जुबान ना चलाया करो, जुबैर ने सख्त लहजे में कहा और वहां से चला गया। किरण को इस इंसान की समझ नहीं आती थी, जो धूप और छांव की तरह था,
کب اس کا موڈ بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ رانی کی آنکھ کھلی تو اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ چاروں جانب نظریں دوڑائیں اجنبی جگہ دیکھ کر۔ رانی کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا۔ آہستہ آہستہ اس کا دماغ بیدار ہونے لگا اور نقاب پوش کا ان کی گاڑی کو روکنا اسے یاد آ گیا۔ رانی نے ڈر کر کمرے میں نظریں دوڑائیں لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا، بلیک کلر کے کمبینیشن کے ساتھ مزید پیارا لگ رہا تھا۔ رانی کی آنکھیں خوفزدہ پھیل گئیں۔ اس نے اپنا دوپٹہ جو گلے میں آ چکا تھا سر پر اچھے سے سیٹ کیا، اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے اتر کر باہر جانے کا سوچتی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہیں تھم گئی۔ مصطفیٰ چہرے پر سنجیدگی لیے اندر داخل ہوا تھا۔ مصطفیٰ کو اپنے سامنے دیکھ کر رانی کا دل اندر سے مطمئن ہو گیا تھا۔ کہاں پر ہوں میں؟ رانی نے مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جہاں پر بھی ہو لیکن اب تم محفوظ ہو، مصطفیٰ نے اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، اور ماتھے پر بکھرے بال جو ہے چہرے پر چھائے تھکاوٹ لیے وہ سامنے سنجیدگی سے کھڑا تھا۔ وہ نقاب پوش کون تھے؟ تم نے مجھے اغوا کیا؟ رانی کو جو سمجھ میں آیا اس کے مطابق بول پڑی۔ اوہ، تو مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ میں نے تمہاری بات نہیں مانی، اس لیے تم نے یہ چھچوری حرکت کی۔ رانی نے ماتھے پر تیوری لیے مصطفیٰ کو سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، جو پہلے ہی غصے سے بھرا بیٹھا تھا، تمہیں میں اتنا بے غیرت اور گرا ہوا انسان لگتا ہوں؟ تمہارے بے شرم شوہر نے بھیجے تھے وہ نقاب پوش، جانتی بھی ہو اگر وقت پر میں نہ پہنچتا تو کیا ہو جاتا۔ مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ کو مٹھی بنائے اپنے غصے کو کنٹرول کیا تھا، ورنہ رانی کی بات نے تو اس کا غصہ 7ویں آسمان پر ہی پہنچا دیا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، شامر کیوں ایسی ہوشی حرکت کریں گے؟ رانی نے بے یقینی سے کہا۔ وہ انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جو اس کا دوست آیا تھا پاشا، اس کے پاس وہ تمہیں بھیجنا چاہتا تھا، وہ نقاب پوش اسی کے آدمی تھے۔ تمہیں میری بات پر یقین تو آئے گا نہیں، لیکن پھر بھی میں تمہیں بتا دوں، تمہارے نیک شوہر کی بات سن چکا تھا میں فون پر، جو اپنے گھٹیا دوست سے بات کر رہا تھا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو رانی، آج سے تم یہیں رہو گی۔ تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہیں لگتا ہے میں نے تمہیں اغوا کیا تو ٹھیک ہے، یہی صحیح، لیکن دوبارہ تم اب حویلی نہیں جاؤ گی، اور جب تک تمہارے سر پر شامیر کے نیک ہونے کا بھوت نہیں اتر جاتا تم اسی کمرے میں بند رہو گی۔ مصطفیٰ نے انگلی اٹھا کر رانی کی حیرت سے پٹی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور غصے سے تن پن کرتا وہاں سے نکل گیا اور دروازہ جاتے ہوئے زور سے بند کر گیا۔ رانی اپنے منہ پر ہاتھ رکھے زمین پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہ اس کے ساتھ ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے۔ پاشا کے آدمی جب رانی کو روک رہے تھے تو آدھے راستے میں ہی مصطفیٰ نے اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر پاشا کے آدمیوں کی گاڑیوں کو رکوا لیا تھا۔ زبیر مصطفیٰ کو شامیر کے پلان کے بارے میں بتا چکا تھا۔ مصطفیٰ اور پاشا کے آدمی آپس میں لڑنے لگے اور اسی دوران مصطفیٰ رانی کو بلیک پیلس لے آیا تھا۔ نغمہ بیگم کو آدھے راستے میں ہی ہوش آ گیا۔ انہوں نے گھر میں آ کر سب سے پہلے فضیل کو رانی کے بارے میں بتایا۔ وہ رانی کے لیے بہت پریشان تھی۔ فضیل نے بھی سب معلوم کر لیا تھا، لیکن ان نقاب پوش کو معلوم نہیں ہو سکا۔ ویسے تو شامیر بھی رانی کی تلاش کرنے میں لگا ہوا تھا، لیکن اندر سے بہت خوش تھا۔ یہ خبر گاؤں میں آگ کی طرح پھیلی تھی، سارے لوگ حویلی میں جمع ہو گئے تھے۔ زبیر نے اسی موقع سے فائدہ اٹھا لیا۔ زبیر نے اپنے موبائل پر نمبر ڈائل کیا اور فاض کو اس لڑکے کو بھیجنے کو کہا اور خود فضیل کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ نغمہ بیگم کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ انہوں نے رانی کو اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا۔ زری بھی بہت پریشان تھی۔ گاؤں والے بھی حویلی میں جمع تھے۔ کرن اپنے بھائی کے پاس بیٹھی تھی، جو پریشان تو بالکل بھی نہیں تھا۔ پولیس اسٹیشن میں بھی رپورٹ درج کروا دی تھی، لیکن وہاں سے بھی کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ کرن نے اچانک سامنے سے آتے لڑکے کو دیکھا تو اسے اپنے قدموں تلے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، جس نے کرن کے پاس آتے ہی اسے زور سے سب کے سامنے گلے لگا لیا۔ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ سب حیرانگی سے کرن اور اس کے ساتھ کھڑے اجنبی لڑکے کو دیکھنے لگے۔ شامر غصے میں بھرا اس لڑکے کے پاس گیا اور اس کا رخ اپنی جانب کرتے ایک زوردار گھوسا اس کے جبڑے پر دے مارا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اگر کوئی انسان مطمئن تھا تو وہ زبیر۔ کمینے انسان، ہمت کیسے ہوئی تیری میری بہن کو چھونے کی بھی؟ شامر نے اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے کہا، جس نے شامر کو پیچھے دھکا دیا تھا۔ تیری بہن بیوی ہے میری، اس لڑکے نے چلاتے ہوئے کہا۔ گاؤں والے بے یقینی سے کرن کو دیکھ رہے تھے۔ تمہاری بیوی کو بھی شرم نہیں آئی؟ پہلے مجھ سے محبت کے دعوے کرتی تھی اور اب مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے، اور گاؤں آ کر پتہ چلا کہ کرن بیوی کی شادی ہونے والی ہے، اس لیے روز فون کر کے مجھ سے طلاق مانگتی تھی۔ اس لڑکے نے اپنا کالر ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ کرن کی تو ایسی حالت تھی جیسے ابھی گر جائے گی۔ کرن کی کیا، فضیل، نغمہ اور زری کی بھی یہی حالت تھی۔ بند کرو اپنی بکواس، منہ توڑ دوں گا ورنہ میں تیرا، شامر نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اگر میری بکواس پر یقین نہیں ہے تو اپنی بہن سے پوچھ لو، اس لڑکے نے بھی تنزیہ کہا۔ اور ہاں، یہ رہا ہمارا نکاح نامہ۔ 1 سال پہلے ہم دونوں نکاح کر چکے ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اس لیے ہم نے نکاح کر لیا، اس لڑکے نے تمسخرانہ انداز میں ہنس کر کہا۔ شامر کا رخ کرن کی طرف تھا، جو بت بنی کھڑی تھی۔
اس نے سوچا تھا منیب سے طلاق لے کر زبیر سے نکاح کر لے گی اور نکاح میں تاخیر کروانا بھی اس کے لیے زیادہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ منیب یہاں جو ہے گاؤں آ جائے گا۔ منیب اور کرن یونی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ فضیل اور شامیر سے ضد کرنے کے بعد کرن شہر پڑھنے گئی تھی اور وہاں ہاسٹل میں رہتی تھی۔ کرن جانتی تھی اس کے گھر والے منیب کے ساتھ شادی کے لیے کبھی نہیں مانیں گے، اس لیے اس نے منیب سے نکاح کر لیا۔ لیکن زبیر کو دیکھتے ہی اس نے منیب کو کہا کہ اسے طلاق چاہیے۔ وہ جو اپنے گھر والوں کو کرن کے گاؤں بھیجنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، کرن کی بات پر تب پڑا۔ کرن روز اسے فون کر کے طلاق کا کہتی اور منیب اس فضول سی ضد سے تنگ آ گیا تھا، اور کرن جو ہے وجہ بھی نہیں بتاتی تھی کہ اسے طلاق کیوں چاہیے۔ آگے کا کام زبیر کا تھا، جس نے سب کچھ معلوم کروایا اور کرن کی شادی کا بھی منیب کو بتا دیا، جس کی وجہ سے وہ آج یہاں موجود تھا۔ کیا یہ لڑکا سچ بول رہا ہے؟ کیا یہ اصلی نکاح نامہ ہے؟ شامل نے سخت لہجے میں کرن کے سامنے نکاح نامہ لہراتے ہوئے کہا۔ کرن خاموش تھی، بولنے کی سخت ہی نہیں تھی۔ جواب دو، شامل نے دھاڑتے ہوئے کہا، جس پر کرن نے جلدی سے ڈر کر ہاں میں سر ہلایا۔ فضیل ایمان آگے بڑھا اور اپنا وزنی ہاتھ کا نشان کرن کے گال پر چھوڑ گیا۔ پورے حال میں فضیل کی تھپڑ کی گونج تھی۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے ورنہ تمہاری جان لے لوں گا، فضیل نے غصے میں کرن کو کہا، جو وہاں سے بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ گاؤں والوں کی آنکھوں میں جو سوال ابھرے تھے، ان کے جواب شامیر اور فضیل دونوں کے پاس نہیں تھے۔ ابھی آپ لوگ گھر جائیے، جیسے ہی رانی ملے گی آپ کو بتا دیا جائے گا، فضیل نے کمزور سے لہجے میں کہا۔ گاؤں والے آہستہ آہستہ وہاں سے چلے گئے۔ زبیر بھی اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ منیب جاتے وقت کہہ گیا تھا کہ وہ بہت جلد اپنی بیوی کو لینے آئے گا۔ فضیل کرسی پر ڈھیسا گیا۔ نغمہ بیگم کے تو آنسو ہی رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ شامیر غصے سے وہاں پر واپس چلا گیا۔ زری مجھے آپ سے بات کرنی ہے، زبیر نے کچن میں چائے بناتی زری کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زری نے زبیر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، شامیر اچھا انسان نہیں ہے، اس نے رانی کو غائب کروایا ہے۔ زبیر نے سنجیدگی سے اسے بتایا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ ایسا کیوں کریں گے؟ میں مانتی ہوں شامیر بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو ان کو نہیں کرنے چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی ہی بیوی کو غائب کروا دیں گے۔ اور کیوں غائب کروایا انہوں نے رانی کو؟ ہاں، زری نے بھی تھوڑا سردے لہجے میں پوچھا۔ جب آپ کو میری اس بات پر یقین نہیں تو وجہ بتانی بھی بیکار ہے۔ میں بس آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت اچھی ہیں، لیکن شامیر اچھا نہیں ہے۔ جو اس نے رانی کے ساتھ کیا وہ آپ کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، زبیر نے سنجیدگی سے کہا۔ اس بار شامیر کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں آپ، وہ ایسے نہیں ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ بھی ان کے بارے میں اپنا خیال تبدیل کر لیں، زری نے سنجیدگی سے کہا اور کچن سے باہر چلی گئی۔ ایک تو پتہ نہیں کیوں لڑکیاں اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرتی، زبیر نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور خود بھی وہاں سے چلا گیا۔ آگے پورے دن حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور کرن اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ شامیر بھی اپنے کمرے میں بند تھا۔ رانی کا کچھ پتہ چلا؟ زری نے سگریٹ پیتے شامیر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ پوری رات سوئی نہیں تھی۔ رانی سے زیادہ اس گھر میں ٹینشن چل رہی ہے، مجھے اس کے بارے میں سوچنا ہے، شامیر نے روکھے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیا رانی آپ کے لیے اہم نہیں ہے؟ آپ کی بہن آپ کے لیے زیادہ اہم ہے؟ زری نے شامیر کے سامنے آتے غصے میں پوچھا۔ میری بہن میرے لیے زیادہ اہم ہے، شامیر نے بھی دانت پیستے ہوئے کہا۔ آپ کی بہن نے کوئی نیک کام نہیں کیا، بلکہ چوری چھپے نکاح کیا ہے، اور ابھی بھی آپ کو کرن کی پرواہ؟ اس سے پہلے کہ زری اپنی بات مکمل کرتی، چہرے پر پڑنے والے تھپڑ نے اسے خاموش کروا دیا۔ تھپڑ اتنی زور سے لگا تھا کہ زری کا ہونٹ پھٹ گیا اور اس میں سے خون نکلنے لگا۔ اگر ایک لفظ بھی میری بہن کے بارے میں کچھ فضول کہا نا تو تمہاری زبان کاٹ کے رکھ دوں گا، شامل نے بھی تنبیہ کرنے والے انداز میں کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ زری ابھی بھی بے یقینی کے عالم میں کھڑی تھی۔